करम दीन की बीवी का डिलीवरी का वक्त करीब आया तो लेडी डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी का बड़ा ऑपरेशन होगा क्योंकि पेट में बच्चा उल्टा है। अगर ऑपरेशन ना किया गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन का 40,000 रुपया बताया, जो कि करमदीन के लिए बहुत बड़ी रकम थी और उसके पास पैसे मौजूद नहीं थे। करमदीन चौधरी साहब के डेरे पर काम करता था, लिहाजा वो चौधरी साहब के पास आया और उससे कहा कि चौधरी साहब, मेरी बीवी का ऑपरेशन है, मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मेरी तनख्वाह में से ये पैसे काट लीजिएगा। जिस पर चौधरी ने कहा कि मैं तुझे एक साथ इतने पैसे तो नहीं दे सकता। हाँ, एक शर्त पर मैं तुम्हें 40,000 रुपये देने को तैयार हूँ कि तुम्हें इस बात का वादा करना पड़ेगा कि पेट में होने वाला बच्चा अगर बेटा हुआ तो मेरे ख़ानदान का वफ़ादार रहेगा, मेरी और मेरे बच्चों की ग़ुलामी करेगा। करमदीन ने एक सर्द आह भरी फिर चौधरी से कहा कि चौधरी साहब, पिछली 3 नस्लों से हम आप लोगों की ग़ुलामी कर रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरा बेटा आप लोगों की ग़ुलामी ना करे? आप बेफिक्र रहें, वो भी मेरी तरह आपके ख़ानदान का वफ़ादार रहेगा। ये सुनकर चौधरी बहुत खुश हुआ और करमदीन को 40,000 रुपये दे दिए। बीवी का ऑपरेशन हुआ और बेटा पैदा हुआ तो उसने बेटे का नाम शहजाद रखा। जब शहजाद 10 बरस का हुआ तो करमदीन ने अपना वादा पूरा किया और शहजाद को चौधरी के डेरे पर छोड़ गया। चौधरी के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, जबकि शहजाद उनके भारी भारी बैग उठाकर उनके साथ जाता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने देखा कि करमदीन का बेटा स्कूल के गेट के बाहर बैठा है। प्रिंसिपल साहब ने बच्चे से कहा कि शुरू में तो करमदीन और उसकी बीवी दोनों चौधरी साहब की हवेली में ही रहते थे और उनकी मुलाजमत किया करते थे। शादी के कुछ माह बाद करमदीन ने अपनी बीवी की खूब खिदमत की और उसका बहुत ख्याल रखा, मगर उसके बाद एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं अकेला काम करके थक जाता हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है और तुमसे बढ़कर मेरे लिए आखिर कौन सा सहारा होगा? तू मेरी बीवी है, मेरी दुख सुख की साथी हो, लिहाजा तू भी मेरे साथ हवेली जाया करो। बीवी हवेली में जाकर कपड़े धोती, घर की सफाई करती, यूं करमदीन के लिए आसानियां हो जाती। उसकी बीवी हमीदा ने ज़िंदगी में कभी किसी के घर काम नहीं किया था, लिहाजा हवेली पर काम करना उसके लिए इतना आसान मामला नहीं था। शुरू में उसे कई मसाइल का सामना करना पड़ा। हवेली में उसके शौहर करमदीन के अलावा बाकी और भी मुलाजिम होते थे जो कि हमीदा को अजीब व गरीब नज़रों से देखते थे। गो कि हमीदा को सब मालूम था कि कौन कितने पानी में है, किसकी नीयत खोटी है, कौन उसको अजीब व गरीब नज़रों से देखता है, लेकिन उसने कभी अपने शौहर से इस बात का तज़किरा ना किया। वो नहीं चाहती थी कि मामलात पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएं, लिहाजा चुपचाप वो हवेली में काम करती थी और शाम को वापस अपने घर लौट आती। उसके बाद जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई तब उसने एक दिन चौधरी साहब से कहा कि मेरी बीवी उम्मीद से है, लिहाजा वो तो काम नहीं कर सकती। ये सुनकर चौधरी के तेवर बदल गए। करमदीन की उसे ये बात पसंद ना आई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे अकेले काम करना आता है और कर सकता है तो कर लो, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर तूने किसी किस्म की कोताही की तो तुम्हारी आधी तनख्वाह मैं ज़रूर काट लूँगा। करमदीन ने चौधरी से कहा कि चौधरी साहब, मैंने आपको पहले भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और इस बार भी खून पसीना बहाकर आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा और हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमीदा की डिलीवरी का वक्त करीब आया तो वह अपनी बीवी को दिखाने शहर के लेडी डॉक्टर के पास गए। लेडी डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी का बड़ा ऑपरेशन होगा, बच्चा पेट में उल्टा है और अगर ऑपरेशन ना किया गया तो माँ बेटे दोनों की जान को ख़तरा है। उसने ऑपरेशन का 40,000 रुपये खर्च बताया। 40,000 का नाम सुनकर करमदीन के पसीने छूट गए, क्योंकि ये रकम उसके लिए बहुत ज़्यादा थी, मगर वो बीवी के सामने परेशानी का इजहार नहीं करना चाहता था कि बीवी परेशान ना हो। इस हालात में चौधरी साहब से उसने बात करने का वादा किया और कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन ज़रूर होगा। करमदीन चौधरी साहब के पास आया और अर्ज़ की कि मेरी बीवी के ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे ये पैसे एडवांस दे दें, अगली 4-5 तनख्वाहों में से ये पैसे काट लीजिएगा। ये सुनकर चौधरी दिलावर ने कहा कि इतने पैसे एक साथ तो मैं तुझे नहीं दे सकता और ये भी हो सकता है कि तू ये पैसे लेकर भाग जाए और दोबारा मेरी हवेली पर काम करने आए ही ना, तो मुझे घाटे का सौदा ही होगा।
کرم دین نے چودھری سے یہ بات سنی تو کہا کہ افسوس چودھری صاحب، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم آپ لوگوں کے گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بھلا میں اپنی بیوی کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ ادھر ہی رہوں گا، اسی حویلی میں۔ چودھری دلاور نے کہا سنو میری بات، ایک شرط پر میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کرم دین نے چودھری سے کہا کہ کون سی شرط؟ جس پر چودھری نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ساری زندگی میری اور میرے بچوں کی خدمت کرے گی۔ چودھری کی یہ بات سن کر کرم دین نے کہا کہ چودھری صاحب، ہم پچھلی 3 پشتوں سے آپ لوگوں کی خدمت ہی کر رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اولاد آپ لوگوں کی خدمت کرنے سے انکار کرے؟ آخر وہ یہ گستاخی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا بھی آپ لوگوں کا نوکر ہوگا۔ کرم دین کی یہ بات سن کر چودھری کی انا کو تسکین پہنچی، وہ مسکرایا اور کہا ٹھیک ہے، میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے منشی کو آواز دی کہ پیسے لے کر آؤ۔ منشی نے کرم دین کو پورے 40,000 روپے دیے۔ اسی طرح کرم دین کو کچھ سکون حاصل ہوا کہ اب اس کی بیوی کا کم از کم آپریشن تو ضرور ہوگا۔ کرم دین کی بیوی کا کامیاب آپریشن ہوا اور اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا۔ کرم دین کو بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹا ہے اور یہ بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن جب اسے یاد آیا کہ چودھری سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور اب ہر حال میں مجھے یہ وعدہ پورا بھی کرنا ہے، تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام شہزاد رکھا۔ شہزاد جب 7-8 برس کا ہوا تب ایک دن شہزاد کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری بات سنیں، ہمارا بیٹا اچھا ہے، اس کی تعریف سنی ہے لوگوں سے، کیوں نہ ہم اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کروائیں؟ بیوی کی بات سن کر پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر جب اس سے کوئی جواب نہ دیا، مگر اپنے شوہر کی خاموشی پر وہ حیران ضرور تھی۔ شام ہوئی تو اس نے دوبارہ اپنے شوہر سے بات کی اور کہا کہ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں شہزاد کو سکول میں داخل کروانا چاہتی ہوں۔ اس پر کرم دین نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا شروع کر دیا تو یہ وڈیرے ہمیں کیا یہاں رہنے دیں گے؟ انہی کی زمین میں ہم رہتے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے۔ کرم دین کی بیوی نے کہا تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا وڈیروں کے خوف کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں؟ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ کرم دین نے کہا کہ ایسا ہی سمجھو، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں۔ غلام کبھی بھی اپنی مالک کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے مالک کا محتاج رہتا ہے اور ہم ان کے مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حمیدہ شوہر کی بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میرا خواب تھا کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں، خاص کر میرے بیٹے تو پڑھے لکھے ہوں، اور آپ کی یہ بات سن کر میں خاصی مایوس ہوئی ہوں۔ خیر جو بھی ہو، شہزاد کو میں سکول میں داخل تو ضرور کرواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کرم دین نے اپنی بیوی کو یہ حقیقت ہرگز نہ بتائی کہ چودھری سے کیا گیا وعدہ میں کچھ سال بعد پورا کرنے والا ہوں اور اپنے بیٹے شہزاد کو اس کی حویلی پر چھوڑ کر آنے والا ہوں۔ اسے معلوم تھا اس کی بیوی اس سے بار بار پوچھے گی اور سکول میں داخل ضرور کروائے گی۔ رات کو وہ گھر کی چھت پر سو رہا تھا، چاندنی رات میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جب بیوی کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گی کہ ایک بچہ کہ ابھی پیٹ میں تھا اور میں نے اس کی تقدیر کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے کو چودھری کے بچوں کا غلام بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے ایک معصوم بچے کے ساتھ؟ میں نے کیسا انصاف کیا؟ وہ یہی سوچ بار بار اسے پریشان کر رہی تھی۔ پھر وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے یہی کہتا کہ کون سے میرے بچے آفیسر بنیں گے، انہیں کرنی تو پھر بھی چودھریوں کی غلامی ہی ہے۔ 2 دن بعد اس کی بیوی نے دوبارہ یہی بات کی، اپنے شوہر سے کہا کہ میرے بچے کو سکول میں داخل کروا کے آئیں۔ اس پر کرم دین خاموش نہ رہا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے چودھری سے وعدہ کیا تھا اور یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، یہ وعدہ پورا کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیران ہوئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ پیدائش سے پہلے ہی آپ نے اپنے بیٹے کا سودا کر لیا، یہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ کرم دین بیوی سے کہنے لگا کہ میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں، ڈاکٹر نے تمہارا بڑا آپریشن بتایا تھا، میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، مجھے ادھار بھی کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر میں کسی طرح پیسوں کا انتظام نہ کرتا تو تمہاری اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ تھا۔
مجھے نہیں معلوم کہ چودھری نے یہ بات کیوں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میری مدد بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ حمیدہ کہنے لگی کہ آپ میری بات غور سے سنیں، میں اپنے بچے کو کسی صورت وڈیرے کی غلامی میں نہیں دے سکتی۔ یہ میرا خواب تھا کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہو، اور یہ میرا خواب ضرور پورا ہوگا، اور آپ کی میں منت کرتی ہوں کہ آپ میری اس خواہش کے درمیان حائل مت ہوں۔ اپنی بیوی کی ضد پر کرم دین نے اپنے بیٹے شہزاد کو اپنے ساتھ لیا اور ایک سرکاری سکول میں داخل کروانے کے لیے لے گیا۔ ماسٹر صاحب کرم دین کے اس فیصلے پر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنا بچہ سکول میں ایڈمٹ کرایا، مگر ماسٹر جی کو نہیں معلوم تھا کہ کرم دین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ جب چودھری دلاور کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کروایا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اسے غصہ آئے گا یا پھر وہ اس بات کو برداشت کر لے گا۔ چودھری دلاور کے منشی نے دیکھا کہ صبح صبح کرم دین کا بیٹا شہزاد وردی پہن کر سکول جا رہا ہے اور اس کی ماں انگلی پکڑ کر اسے سکول لے جا رہی ہے۔ منشی نے جب یہ دیکھا تو چودھری دلاور کو بتایا۔ چودھری صاحب کو غصہ آیا کہ اس نے مجھ سے دھوکہ دیا اور اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کروایا۔ شام ہوئی تو چودھری دلاور نے کرم دین کو اپنے ڈیرے پر بلایا اور اس سے کہا کہ کرم دین، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تو نے مجھے دھوکہ دیا؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنا بیٹا میری غلامی میں دے دے گا۔ کرم دین نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ چودھری صاحب، میں آپ کی منت کرتا ہوں، چودھری صاحب مجھ پر ایک احسان کریں۔ میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ محض 7 برس کا ہے، کچھ برس اسے سکول میں پڑھنے دیجئے۔ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ 5ویں جماعت سے اوپر میں کسی صورت اپنے بیٹے کو پڑھنے نہیں دوں گا، چاہے اس کی ماں جتنی بھی ضد کرے، اور اپنے ساتھ حویلی میں لاؤں گا۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، معصوم ہے، آپ کے کسی کام کا نہیں، لیکن جب وہ کمانے لائق ہو جائے گا، کام کرنے لائق اور تھوڑا سا عقل مند ہو جائے گا تو اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ تب تک آپ میری عزت رکھ لیجئے اور میرے بیٹے کو سکول میں پڑھنے دیجئے، یہ اس کی ماں کی بہت بڑی خواہش ہے۔ چودھری دلاور نے جب یہ سنا تو کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر یہ سب برداشت کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھنا اپنے قول پر پورا رہنا، مجھ سے وعدہ خلافی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارا بیٹا 5ویں جماعت سے اوپر کسی صورت نہیں پڑھنا چاہیے، تو نے مجھے وعدہ کیا ہے۔ کرم دین نے کہا کہ چودھری صاحب، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ شہزاد پڑھائی میں کافی لائق تھا اور اس کے ٹیچر حیران تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بچہ ذہین کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس سے ذہین بچہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کرم دین سے یہی کہتے تھے کہ مبارک ہو، تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ بڑا آدمی ضرور بنے گا، بس کسی صورت اسے سکول سے الگ مت کرنا۔ ماسٹر جی کی بات سن کر کرم دین خاموش ہو جاتا اور اس سے یہی کہتا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، بس میرے بیٹے کے نصیب اچھے ہوں۔ شہزاد جب 5ویں جماعت میں داخل ہوا تو اس کے باپ کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے بیٹے کا سکول میں آخری سال ہے اور شاید اس کے بعد کبھی اس کا بیٹا سکول نہ دیکھ پائے۔ اب تو ٹیچر کے مطابق اس کا بیٹا ذہین ہے، پڑھائی میں کافی اچھا بھی ہے، تو جب میں اپنے بیٹے کو سکول سے نکال کر چودھری کی حویلی میں کام کرنے کے لیے مجبور کروں گا تو سارے گاؤں والے مجھے ملامت کریں گے، خاص کر میری بیوی تو ناراض ہو کر گھر ہی چھوڑ جائے گی۔ مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو موجود نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چودھری کسی صورت اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ 5ویں جماعت میں شہزاد نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور اعلیٰ نمبر لے کر سب کو حیران کیا۔ ماسٹر صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کر کرم دین کے گھر آیا اور اسے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اپنے بیٹے کو ہائی اسکول میں داخل کروانا، تم بے فکر ہو جاؤ، سکول کی فیس میں ادا کروں گا۔ مگر کرم دین پھر بھی خاموش رہا، اس کے پاس کچھ الفاظ موجود نہیں تھے۔ 5ویں جماعت کے بعد شہزاد کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور اس کی ماں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ شہزاد کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تب اس نے بیوی سے کہا کہ اپنا وعدہ پورے کرنے جا رہا ہوں۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان حالات میں نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ شہزاد نے کبھی کام ہی نہیں کیا تھا۔ وہ چودھری کے گھر جا کر اس کی ملازمت کرے، یہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ روتی رہی لیکن کرم دین نے اس کی ایک نہ سنی اور چودھری کے سامنے شہزاد کو حاضر کیا اور کہا، چودھری صاحب، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا نوکر۔ حالانکہ استادوں کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا پڑھائی میں اچھا ہے، مگر
میں آپ سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا اور اپنے بیٹے کو مزید نہیں پڑھاؤں گا۔ چودھری نے جب یہ سنا تو کرم دین کو شاباش دی اور کہا کہ تو میرا سب سے وفادار ملازم ہے، اور اگر تیرا بیٹا ذہین ہے تو ہمارے کام آئے گا۔ میں ذہین لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں اور اپنے خاص ملازموں میں انہیں شامل کر لیتا ہوں۔ شہزاد کا حویلی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ اسے کتابوں سے محبت تھی، لیکن اس کا باپ کرم دین اپنے بیٹے کو سمجھاتا تھا کہ بیٹا یہ ہمارے مالک ہیں، اگر ہم اپنے مالکوں کا کہنا نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ خاموش رہو اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی کرو۔ حمیدہ اپنے بیٹے کے لیے گھر میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ میں کسی صورت آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، اور جس عمر میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس عمر میں میرے بچے کو چودھری کا ملازم بنا لیا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ چودھری کے بیٹے انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے، جبکہ شہزاد ان کے ساتھ محض اس لیے جاتا تھا کہ ان کے بھاری بیگ اٹھائے اور جو چیز بھی وہ کہیں خرید کر لائے۔ چودھری کی اولاد تو سکول کے اندر پڑھنے کے لیے چلی جاتی، لیکن شہزاد باہر گاڑی میں ان کا انتظار کرتا، ڈرائیور کی سخت باتیں سنتا اور برداشت کرتا۔ ڈرائیور اس پر روب جماتا تھا کہ میرا سر دباؤ، کبھی کہتا کہ میری ٹانگیں دباؤ۔ وہ ڈرائیور کی خدمت میں لگا رہتا اور چھٹی کے بعد گیٹ سے ہی وہ چودھری کے بیٹوں کے بیڈ ان کے ریسیو کرتا اور گاڑی کی ڈگی میں ڈالتا۔ شہزاد کے لیے یہ زندگی کافی مشکل تھی، کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے ایسی آزمائش لے آئے گا۔ ایک دن سکول کے پرنسپل نے دیکھا کہ شہزاد گاڑی کے شیشے پر کچھ لکھ رہا ہے۔ اتنی خوبصورت لکھائی اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پرنسپل اپنی گاڑی سے باہر آیا اور اس نے شہزاد سے کہا کہ بیٹا کیا تو پڑھنا چاہتا ہے؟ شہزاد نے کہا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے، کل تو میرے سکول میں آنا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو بغیر فیس کے ادھر پڑھے گا، کتابیں بیگ سارا میں دوں گا اور ماہانہ وظیفہ بھی تجھے ملے گا۔ یہ سن کر شہزاد بہت خوش ہوا۔ سکول سے جب حویلی واپس آیا تو اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی بتائی کہ پرنسپل صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی۔ کرم دین نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ جانتا تھا اس کے بیٹے کے لیے یہ کتنا اچھا موقع ہے، ایک ایسا سکول جہاں چودھری کی اولاد پڑھتی ہے، انگلش میڈیم سکول جس کی فیسیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہاں اب اس کا بیٹا پڑھے گا۔ یہ اس کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ضرور پڑھائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اسے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ اس نے اپنے بیٹے شہزاد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ضرور پڑھے گا، تیرا یہ سپنا پورا ہوگا۔ کرم دین نے چپکے سے پرنسپل صاحب سے ملاقات کی، اپنے بیٹے سے ملوایا اور بتایا کہ کس مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا تھا۔ پرنسپل صاحب دل کے بہت اچھے تھے، اس کا نام شاہد تھا۔ شاہد صاحب نے کرم دین کو تسلی دی اور کہا کہ وہ جاگیردار وڈیرا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ کون ہوتا ہے کسی پر پابندی لگانے والا؟ تمہارا بیٹا اس سکول میں پڑھے گا، اور اگر چودھری دلاور نے روکنے کی کوشش کی تو میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ شاہد صاحب نے شہزاد کو اپنے سکول میں داخل کروایا اور یہیں سے شہزاد کے اچھے دنوں کا آغاز ہوا، مگر شاید کرم دین کی آزمائش ابھی بھی باقی تھی۔ چودھری دلاور اس پر دباؤ ڈالنے لگا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کرم دین نے بتایا کہ وہ شہر کے سکول میں پڑھتا ہے۔ یہ سن کر چودھری کو غصہ آیا۔ اس نے کرم دین سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اپنے بیٹے کو سکول میں داخل کروانے کی، اور وہ بھی شہر میں؟ چودھری دلاور نے کرم دین اور اس کی بیوی سے کہا کہ آج کی رات کی مہلت ہے، کل صبح اس گاؤں سے چلے جانا۔ کرم دین نے سارے معاملات شاہد صاحب سے ڈسکس کیے تو سر شاہد نے اس کی مدد کی اور کہا کہ کرائے کا مکان شہر میں تمہارے لیے دستیاب ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہو اور شہزاد بھی تمہارے ساتھ رہے گا، میں تم لوگوں سے مکان کا کرایہ نہیں لوں گا۔ اس نے کرم دین کو سکول میں مالی کی جاب بھی دے دی۔ شاہد صاحب نے چودھری دلاور کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی۔ ایک پٹواری کی مدد لی گئی جس نے بتایا کہ چودھری دلاور نے گاؤں کے اکثر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اور اس میں کرم دین کے باپ دادا کی زمینیں بھی شامل تھیں جس پر چودھری نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ پٹواری نے یہ بتایا کہ کرم دین کے دادا کی 10 ایکڑ زمین تھی جس پر چودھری دلاور نے قبضہ کیا ہے۔ پولیس والے بھی چودھری دلاور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس بات سے
کرم دین بالکل ناواقف تھا۔ شہزاد سکول میں پڑھنے لگا اور تعلیم کے منازل طے کرتا ہوا LLB میں کامیاب ہوا۔ سر شاہد نے کرم دین کو اس کا حق دلوایا اور ساتھ ساتھ گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان کا حق دلوایا جس پر چودھری دلاور نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ شہزاد ایک اچھا کامیاب وکیل بن گیا اور اپنے ماں باپ کے لیے فخر تھا۔ شہزاد کی شادی سر شاہد کی بیٹی کے ساتھ طے پائی اور اسی طرح وہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ کرم دین خوش تھا کہ اس کی اولاد کو چودھری کی غلامی سے نجات ملی اور اس کے لیے وہ اپنی بیوی کے علاوہ سر شاہد کا بھی شکر گزار تھا۔ شہر میں ہی کرم دین کو یہ خبر ملی کہ چودھری کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے کرم دین کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا بڑا بیٹا ایک طوائف کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جس پر اس کے باپ چودھری دلاور نے اسے منع کیا۔ آخرکار اس نے اپنے باپ کو ہی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ چودھری دلاور کا انجام بہت برا ہوا۔ جو لوگ ناحق کسی کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور پھر اس ناحق مال سے اپنی اولاد کو حرام کا رزق کھلاتے ہیں تو پھر ایسی اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے سے بچائے، رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔